बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, DGI-SPR ने ऐलान किया कि खवारिज को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, उन पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है और यही हतमी फैसला है रियासत पाकिस्तान का। कल आपको पता है एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें 11 हमारे सोल्जर्स जो हैं मारे गए और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि TTP के कमांडर जो हैं स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक की गई है। अब जो है फैसला कुन घड़ी आ गई है। DGI-SPR ये कहते हैं कि खवारिज और उनके जो सरपरस्त हैं, उनको जो सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त ज़बान से बात की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। 2014 में हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके मुताबिक हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना था, लेकिन 2018 में आकर ये प्लान जो है हमने ये देखा कि उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात होने लगी। 2025 में हम दोबारा से ये अदा कर रहे हैं कि हमने तालिबान को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट करना है। कितना देर ये पॉलिसी चलती रहेगी, इस पर आज डिबेट करेंगे। अगर तालिबान को मुकम्मल तौर पर हमने उनका खात्मा करना था तो पॉलिसी में चेंज क्यों आई, ये भी सवाल पूछेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे जवानों को और मासूम शहरियों को शहीद किया जा रहा है, एक जो पाक फौज ने डिसाइसिव इसमें एक्शन लिया है, इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, इस पर आपको सियासत नहीं करने देंगे। ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजिया कार खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज बड़ा एग्रेसिव मैसेज जो कि पाक फौज की जानिब से दिया गया और कहा कि कोई कंसेशन नहीं, हम आप पर ज़मीन तंग कर देंगे और इवन आपके जो हमायती हैं हम उनके खिलाफ भी जाएंगे अगर उन्होंने आपकी हमायत नहीं छोड़ी। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? बिल्कुल ठीक आपने कमर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे। और ये बिल्कुल ठीक और टाइमली मैसेज है। और टाइमली मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पाकिस्तान ने और मुसल्लह अफवाज ने दिखाई और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमारे शोहदा ने जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनको हमारा सलाम और अकीदत और उनके ख़ानदानों के हौसले को भी सलाम, जो ज़ाहिर कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये वक्त आ गया था कि अब एक फर्म लैंग्वेज यूज़ की जाए और ये नीड ऑफ द आवर थी। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि हिंदुस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन हमें नज़र आ रही है अफगानिस्तान की, तो आने वाले वक्तों में ये मुझे लग रहा था कि हमारे लिए और चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं अगर हमने फर्म स्टैंड ना लिया। हिंदुस्तान की ज़ाहिर इंटरेस्ट ये है कि उसने 6 और 7 मई को और फिर 10 तारीख को जो हमारे साथ मुकाबला करने की कोशिश की, उसको इतनी मुंह की खानी पड़ी। और आपने खुद नोट किया कि उसके बाद से वो खामोशी है। और खामोशी इसलिए है कि उनके पास चॉइस कोई नहीं है। एक ही चॉइस है उनके पास कि हमारे वेस्टर्न नेबर पर जो हमारे ताल्लुकात ऑल्दो आइडियल नहीं है लेकिन कंफर्ट जोन में हमारे रहने चाहिए, ऐसे मुल्कों को वो ट्रिगर करें। और अभी तो वो बलूचिस्तान की तरफ भी BLA और दूसरों को भी ट्रिगर करेंगे या लॉन्च करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की जा सके। और जो मुसल्लह अफवाज की नज़रों में इस वक्त मुसल्लह अफवाज की कदर है जो पाकिस्तान के लोगों की नज़र में, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें कि शायद ये हमारी कैपेसिटी नहीं है और एक दरार डालने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है बहुत टाइमली है और आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि और बेहतरीन इंशाल्लाह लाए। अब इस टाइमली एक्शन तरह से आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई ग्रैंड ऑपरेशन नजर आएगा या इस तरह की कोई स्ट्राइक्स नजर आएंगी? किस तरह से रोका जाएगा, क्या प्लानिंग होगी? आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम मामले को? देखिए साहब, ये कंटिन्यूस वॉर ऑन टेरर कंटिन्यूस होती है, ये डिक्लेयर्ड नहीं होती, इसके टाइमिंग्स नहीं होते, इसकी इंटेंसिटी नहीं पता होती, इसकी लोकेशन नहीं पता होती, इसकी डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। और चेंज इसलिए होते हैं कि जब दुश्मन आपका सामने से आकर मुकाबला करता है तो वो आप उसको एस्टिमेट करते हैं, यानी हाइपोथाइज करते हैं कि 100 जहाज आएंगे, 150 जहाज आएंगे, हम इस तरह मुकाबला करेंगे, रात होगी दिन होगा। ये जो वॉर होती है टेररिज्म की और खासतौर पर प्रॉक्सी वॉर, और इतना बड़ा मुल्क पीछे स्पॉन्सर उसको कर रहा हो, उसकी मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाना, उसके मोडस का या ऑपरेशन का अंदाजा लगाना, उसका मीडियम क्या होगा, जमीन पर होगा या किसी और जगह से करेंगे, वो लगाना मुश्किल होता है। तो ये ऑनगोइंग एक कॉम्बैट होती है जिसके अंदर ना सिर्फ आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो हमलावर होता है, जो इनिशिएटिव करता है, प्रॉक्सी वॉर प्लान करता है, उसके पास ये सारे इनिशिएटिव होते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किए। और जो डिफेंड कर रहा है वो रिएक्टिव मोड में होता है कोई मुल्क, जो इस सूरत में हम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हैं। तो ये ऑनगोइंग होते रहते हैं। मैं प्रीव्यू है मेरे पास पाक फिजाइया की कंट्रीब्यूशन का भी कि कैसे वो पीस टाइम में भी कंट्रीब्यूट करती है, जब टेररिज्म होता है वो अपनी फैसिलिटेशन करती है, अपना हेल्प करती है पाकिस्तान की आर्मी को।
تو یہ ایک آن گوئنگ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نیور اینڈنگ والا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس مہینے کریں گے یا اگلے ہفتے کریں گے، یہ کنٹینیوس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کنٹینیوس دشمن آپ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو انڈیا کا وزٹ ہے افغان فورن منسٹر کا، وہ نہ صرف ایکسٹینڈ ہو گیا بلکہ انہوں نے ایمبیسی کھولنے کا بھی اعلان کیا، اور 10 دن کا وزٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھیں ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے جب بھی ہندوستان اس طرح کی انگیجمنٹ کرتا ہے آؤٹ آف دا وے، تو پھر وہ ان کو فائنینشیل انسینٹیو بھی دیتے ہیں، اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، روڈ اینڈ ریلویز بھی بہتر لانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا سافٹ کارنر ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزالو ہے اور کنٹینیو رہنا چاہیے. خالد صاحب، سنس 2014 جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا، 2016 کی بات کی جائے، ایک دہشت گردی کا مسئلہ ہمیں تسلسل کے ساتھ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری پالیسیز جو ہیں اس میں کنسسٹنسی نہیں رہی. اور پھر اگر انہی پالیسیز کی بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2018 سے لے کر 21 تک ہماری گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی تھی، اب پھر ہماری جو ہے بیڈ طالبان کی پالیسی ہے کہ ان کو وائپ آؤٹ کرنے، تو اس کنسسٹنسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو کہ نہیں رہی ہماری پالیسی میں؟ دیکھیے، بدقسمتی سے جب آپ کا دشمن ایک ہے تو پالیسی کنسسٹنٹ ہی رہنی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس میں کسی پارٹی کو بھی کمپرومائز، چاہے کوئی بھی پاور میں آئے یا چلی جائے، اس کو نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور آئی ایم شور نہیں کرتے ہوں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آبویسلی مسلح افواج تھرو آؤٹ ہے، کسی ایسی پولیٹیشین یا دوسرے انڈیویجول پہ یہ اتنا بڑا جو ڈیسیژن ہے چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہماری سوورینٹی کا مسئلہ، آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اور obviously پاکستان کا ایک وقار ہے. اب کیونکہ ہم نے ریلیونس گین کی ہے دنیا کی نظر میں، ہمیں لوگ مانتے ہیں، مسلح افواج کا جو رسپانس تھا، پاک فضائیہ نے جس طرح بفٹنگ جواب دیا، اب دنیا ہمیں مانتی ہے. تو یہ آئیڈیل اپرچونٹی یا ٹائمنگز ہیں جس کے اندر دنیا کو باور بھی کرا سکتے ہیں کہ ایک افغانستان ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ہم نے فیور کیا ہے اور اس طرف سے ریسیپروکیشن نہیں ہوئی. میں ایز اے ینگ آفیسر، مجھے یاد ہے کہ ارلی جب یہ سوویت یونین نے ٹیک اوور کیا تھا تو ہم پشاور میں میری پوسٹنگ تھی، ہم فائٹر پائلٹ کے طور پر انہی جو ریفیوجیز ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے تھے اگینسٹ سوویت یونین کے جو ایئر کرافٹ ان پر آ کر بمباری کرتے تھے. تو ہماری تو ایسوسیشن یا سینس آف بلانگنگ افغان دوستوں سے، بھائیوں سے، ریفیوجیز سے خاص طور پر پچھلے 4-5 دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ تمام جو ہیں ریفیوجیز جو وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا وہ سب اس طرح ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں انہی میں سے لوگ بائی آؤٹ کر لیے جاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے ان کو انگیج کر کے تو پھر نیگیٹو یا ٹیررزم کی انوالو کرنا. یو آر سینگ کہ بڑا ضروری ہے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے، جب دشمن آتا ہے اس کا تعاقب بھی ہم نے کرنا ہے، اس کو وائپ آؤٹ بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. چلیں ہم ماضی کی بات نہیں کرتے، ماضی میں ہماری پالیسی تبدیل ہوئی، لیکن اب کیا گارنٹی ہے کہ اب جو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ آئندہ آنے والی قیادت بھی اس فیصلے کو لے کر چلے گی، یا پھر اس فیصلے کو پولیٹیکل جو ہماری ایلیٹ ہے، پولیٹیکل جو سارے لوگ ہیں وہ، اور ساتھ ملٹری کے سیکیورٹی پیراڈائم میں جو لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو انڈورس بھی کرتے ہیں اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلیں گے کہ ان کو صرف وائپ آؤٹ کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مسلح افواج کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے. تو سب سے زیادہ نیشنل انٹرسٹ کا جو پرویو ہوتا ہے، پکچر ہوتی ہے یا انپٹ ہوتی ہے، وہ بھی مسلح افواج کے پاس ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوا ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے آئندہ کہ مسلح افواج کی مرضی کے بغیر کوئی ایسی حکومت جو ہے اتنا بڑا انیشیٹو لینے کی پوزیشن میں ہو کہ مسلح افواج چاہیں کہ ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے تو ایسی کوئی اور حکومت آ کے، تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان کو ہماری طرف سے نہ صرف سلام ہے بلکہ ہم مقروض ہیں ان کے، اور ان کے نہیں صرف، یہ 80,000 اور 90,000 کے قریب جو شہداء ہیں اور لاکھوں لوگ زخمی ہیں اور بے گھر ہوئے ان دنوں میں جن دنوں ڈرون اٹیک ہوتے تھے، تو جس کو کہتے ہیں نا وی او اٹ ٹو دیم، ہم مقروض ہیں ان لوگوں کے، تو ہم نے وہ کرنا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ جس بیٹی کا باپ گھر نہ آیا ہو، جس بیوی کا خاوند گھر نہ آیا ہو، جس باپ کا بیٹا واپس نہ آیا ہو، جو ماں انتظار کرتی رہی، ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. جو قیمت دیتا ہے وہی صرف جانتا ہے. تو جو ان کی قربانیاں ہیں جو ان کے خاندانوں نے دی ہیں، ظاہر ہے جانے والے تو شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا ان کو اپنے درجات میں رکھے اچھے، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ہم مقروض ہیں ان لوگوں کے، اور ہمیں یہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے ارسپیکٹو کس سائڈ کا کیا ٹائم ہے، کیا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور کیا پولیٹیکل پوزیشن ہے کسی پارٹی کی. اس میں آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، وقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ اور اس کے مطابق پالیسی بنائی جاتی ہے، تو آر وی کنونسڈ کہ اب ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس حساب سے چینج نہیں ہوگا کہ ان دہشت گردوں میں ہم یہ تفریق کر دیں کہ گڈ طالبان ہے یا بیڈ طالبان ہے؟
دیکھیں دنیا میں بات چیت ہوتی رہی ہے، بہت بہت ہندوستان کے ساتھ بھی ہماری ہوتی رہی ہے۔ اگر ایک کنسنسس کے ساتھ کسی سٹیج پہ مسلح افواج بھی سمجھیں، اگر پالیسی سمجھیں، تو میں اس کو نہیں رول آؤٹ کرتا۔ ہو سکتا ہے مسلح افواج کسی ایسے اگریمنٹ کو سیٹلمنٹ چاہیں کہ ہندوستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور طالبان افغانستان کو انگیج کیا جائے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے میں یہ پروپوز نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹی کو میں رول نہیں کر رہا، لیکن ہونا کنسنسس سے چاہیے۔ ایز اے نیشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سٹینڈ الون ایسے نہیں فیصلے ہونے چاہیے۔ پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ ہم مقروض ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی سیلفش یا سیلف گین کے لیے یا وقتی مصلحت یا فائدے کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جس دن یہ قوم فیصلہ کرے، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ راہ لینی ہے تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن قومیں اپنا فیصلہ متفق ہو کے کرتی ہیں، نہ بکھر کے کرتی ہیں۔ بکھرنا ظاہر ہے ہمارے دشمن کو بہت سوٹ کرتا ہے، اور یہی وہ کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ لوگوں میں کریکس ہو، مسٹرسٹ ہو، بریچ آف کانفیڈنس یا ٹرسٹ ہو، تو وہ ہم نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں۔ خالد صاحب، ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جملہ کہا ہے کہ کسی ایک شخص کی خواہشات پر نہیں چلا جا سکتا، ریاست کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ بہتر وہی سمجھا سکیں گے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو میں ایسے سبجیکٹ میں جس کا مجھے عبور حاصل نہیں ہے میں بات کرتا دوسرا شاید مناسب نہیں لگے۔ انڈین ایمبیسی کے حوالے سے کہ جو انڈین ایمبیسی کھلنے جا رہی ہے کابل میں، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹف ٹائم پاکستان کو مل سکتا ہے؟ اور ٹف ٹائم ظاہری بات ہے ایک فنڈنگ کے لحاظ سے بھی، دوسرا جو انڈیا پراکسی استعمال کرتا ہے بلوچستان میں یا پھر خیبر پختونخوا میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں دیا تھا، آج خود ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ اس قدر کہ اس میں ہمارے پاس جو ریکوائرڈ فورس ہونی چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو کوشش کریں گے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے، میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا، وہ چاہیں گے ہندوستان سے ان کی دوستی بڑھے، اور جو ہندوستان کی دوستی کا بڑھنے کا مطلب ہے اس کی قیمت ہم چکائیں گے، اور ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایمبیسی بھی آؤٹ آف دا وے ہندوستان کھول رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ افغان گورنمنٹ کی سمپتھی لینے کے لیے، اور سمپتھی ہمیشہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، اس کی ریسیپروکیشن بھی پھر کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ان کے کام آئیں گے تو پھر وہ بھی چاہیں گے کہ آپ، ہندوستان بھی چاہے گا کہ آپ پاکستان کو انڈر پریشر رکھیں ویسٹرن بارڈر سے، خاص طور پر کے پی کے۔ تو یہ میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کنٹینیوڈ جہاد یا ایفرٹ ہے، اس کو پاکٹس میں سٹینڈ الون، ٹائم وائز، لوکیشن وائز، انٹینسٹی میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کہہ رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اعلان کیا اس پریس کانفرنس میں کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی بڑے سوالات بنتے ہیں، طالبان کو واپس لا کے بسانے میں پی ٹی آئی کا کتنا رول ہے، آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر ہمایوں مومن نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ہمایوں صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس، اس کانفرنس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایک شخص کی خواہش پہ ریاست نہیں چل سکتی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مقاصد ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی اسٹرانگ لائن لی انہوں نے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبدو و یکا نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے، کسی بھی ایک شخص کے کہنے پہ ریاست نہیں چلتی، بالکل ایگریڈ۔ جو ریاست چلتی ہے وہ جو ہوتی ہے نا، ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے، کلیکٹیو وزڈم کے تحت چلتی ہے۔ اب کلیکٹیو وزڈم کا ایک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب مختلف چیزوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، آپ نے ان کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار اس کا بیسٹ پاسبل سیناریو کیا ہے، بیسٹ پاسبل پاتھ کیا ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یار ہم لوگ سارے جاتے ہیں لاہور جانا چاہیے، تو پہلے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے ہم نے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، پشاور جانا ہے۔ چلو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم نے لاہور جانا ہے، تو کیسے جانا ہے؟ جہاز سے جانا ہے، گاڑی سے جانا ہے، یا کس طرح؟ اور اگر گاڑی سے جانا ہے تو ہم نے موٹر وے سے جانا ہے یا جی ٹی روڈ سے جانا ہے؟ یہ ڈیسیجن سارے مل کے کلیکٹیولی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے پلان کرتے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو آپ ریفرنس جاتے ہیں ہسٹری میں کہ دنیا نے یا ہم لوگوں نے اس سے پہلے اس پہ کیا کیا کام کیا اور اس کا کیا آؤٹ کم تھا۔
تو پاکستان کے اندر ایک ہسٹری ہے کہ ہم نے کوئی 22 سے 23 یا 25 کے قریب ہم نے آپریشنز کیے ہیں جن کا اگر آپ نیٹ ریزلٹس دیکھیں تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. 2-3 مہینوں کے لیے کچھ چیز بیٹھ گئی ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہم چلے جاتے کہ بھئی کیا دنیا نے اس کے برعکس کوئی اور کام کیا جس کی وجہ سے کوئی چیزیں ٹھیک ہو گئی. تو ہم چلے جاتے اور ہم ڈیسائیڈ کرتے کہ ٹیررزم جہاں جہاں تھی اس جگہ پہ, ایک تو وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا جو آ جاتے ہیں اور چھوٹی سی چیز کر کے چلے جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر ایک ٹیررزم بڑے عرصے سے تھی اور وہ کیا وجوہات تھی. تو انڈیانا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ٹیررزم کی کازز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7 بیسک کازز ہیں جن میں سے 2 اس وقت پاکستان میں اس وقت اپلائی نہیں ہوتی. ایک, یہاں پہ کوئی آکوپائنگ فورس نہیں ہے. نمبر 2, یہاں پہ کوئی ریلیجن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, جیسے ایک ریلیجن والا دوسرے ریلیجن کے درمیان میں, تو وہ نہیں ہے. اب باقی کے 5 کیا ہے اس میں؟ نہیں, ریلیجن, اگر آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو طالبان کا تو بیسکلی پرپز یہ ہے, وہ آپ سے زبردستی تلوار کی نوک پر, بندوق کی گولی کے زور پر ریلیجن بنوانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ چلیں. سر, ریلیجن سے مراد یہ میری تھی کہ ایک ریلیجن اور دوسرے ریلیجن کے درمیان میں کلیش نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی ریلیجن کے لوگ, ایک کہتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہونی چاہیے تاکہ میں اپنے طور کا وہ کروں, لیکن اس میں مطلب مسلمان اور نان مسلم یا مسلمان اور فلانے کے درمیان میں اس قسم کی چیز نہیں ہے. میں اس کو ریفر کر رہا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اینڈ آئی ایگری ود یو, لیکن لیٹ می فنش. پھر اس کے بعد جو باقی 5 ہے اس میں پاورٹی آ جاتی ہے, اس میں انجسٹس آ جاتا ہے, اس میں پرسیکیوشن آ جاتا ہے, پروسیکیوشن آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹیررزم کے جو ہے نا وہ نرسریز وہاں آ جاتی ہیں اور لوگ وہاں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی جاب لیسنس ہوگی, پاورٹی کی وجہ سے جاب لیس ہوگی, تو آپ پیسوں کو دے کر لوگوں کی... سر, آئی گاٹ دا ریزنس جو آپ ریسرچ کی بیس پر ریزنس بتا رہے ہیں اس بات کو. دا کوشچن از, کیا ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہمارے قاتلوں سے, کل 11 سولجرز کا انہوں نے خون بہایا ہے, ہم جا کے ان کے ساتھ ٹاکس کریں, بیٹھیں, ان سے بات کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 2021 میں اور لیٹ 2021 میں اور ارلی 2022 میں آپ کے ایکس چیف آف آرمی سٹاف اور آپ کے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے ایک نیریٹو یا ایک آئیڈیالوجی لے کر آئے تھے کہ ہم لوگ ریپیٹریٹ کریں گے طالبانز کو. اس کو وہ جب لے کر آئے تھے تو کیبنٹ میں آیا تھا, تو وہاں پہ مراد سعید نے سوال کیا تھا اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے کہ کیا آپ نے 80,000 جو ہمارے شہداء ہیں 2001 آنورڈز, کیا آپ نے ان کی فیملی سے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے اے این پی کی لیڈرشپ جو شہادت جنہوں نے لی, کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے اے پی ایس کے جو شہید بچے ان کی عوام سے ان کے گھر والوں سے پوچھا ہے؟ تو اس بیسس پہ یہ کیبنٹ میں نامنظور ہو گیا تھا. پھر اگر آپ آگے چلے جاتے ہیں, جب پاکستان تحریک انصاف ہٹ گئی تھی یا ہٹا دیا گیا تھا, نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم اقتدار میں تھی جب طالبان کے واپس لانے کی باتیں ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ آفیسز تک کی باتیں ہوئی تھی, یہ آن ریکارڈ ہے. اب اگر آپ لوگ اس سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو ظاہری بات ہے سوال تو ہوگا. پھر بھائی جان میں دیکھیں, عمران خان کو جب انہوں نے بتایا, عمران خان نے اسی بات کو لے کر کیبنٹ میں گئے تھے اور یہ ساری باتیں کہی تھی, لیکن کیبنٹ میں یہ آئیڈیا کو مراد سعید کے سوالات اور باقیوں کے سوالات کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اس کے بعد مراد سعید نے اس کے اوپر ایک امن مارچ بھی کیا تھا, اور یہ ساری چیزیں تھی. لیکن اب میں آگے چلا جاتا ہوں, رانا ثناء اللہ کے ٹویٹ ساتھ میں آپ کی بات, اگر کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ان سے ٹاکس ہونی چاہیے, تو عمران خان صاحب اب پھر کیوں دوبارہ سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کرو؟ سن لے اس میں جو بات جس پہ عمران خان نے یا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جس کو ریجیکٹ کیا تھا, وہ ٹاکس کی بات نہیں تھی, وہ ریپیٹریشن کی بات تھی. ٹاکس کی بات نہیں تھی, وہ ریپیٹریشن کی بات تھی. اور اس کے بعد ریپیٹریشن ہوئی تھی جولائی 2022 آنورڈز ہوئی تھی, نومبر تک ہوئی تھی. اس میں ریپیٹریشن ہوئی ہے.
टॉक्स की बात है, अब बात आ जाती है टॉक्स के ऊपर। देखिए अब मैं दोबारा जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ, और जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। एविडेंस बेस्ड डिसीजन ये कहती है कि वो सारे ममालिक जिनके अंदर दहशत गर्दी के इस किस्म के मसले थे, उन लोगों ने कैसे एड्रेस किया, चाहे वो IRA था, चाहे वो तामिल टाइगर्स थे, चाहे वो मनीला वाले थे, जहां भी थे उन्होंने नेगोशिएशंस करके किया था। उसकी एक वजह यह है, जब आपकी हुकूमत आई, आपने तालिबान से टॉक्स की, आप चाहते थे इस नैरेटिव पे चलें, उसका क्या रिजल्ट हुआ? कि क्या वो मामला बिल्कुल खत्म हो गया? आज 2025 है, हम दहशतगर्दी अभी भी देख रहे हैं सर। दैट्स मीन कि जो टॉक वाला सोल्यूशन था वो ऑन टेबल जरूर था, उसका इतना असर नहीं हुआ कि हम उसका देर पा सोल्यूशन निकाल सकें। तो आगे पीछे ऑप्शन क्या बचती है आपके पास? ऑपरेशन ही ऑप्शन बचती है, इनको वाइप आउट करना ही बचता है। अगर देखें, अगर आप एक सिंगल माइंडसेट के लिहाज से चलेंगे ना, तो फिर आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ज़माने में जो माइंडसेट था हमारा कि यार ये बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएशंस के थ्रू हो जाती हैं, और यही वजह थी कि अमेरिका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के थ्रू जाके ये जो दोहा में वो हुए थे नेगोशिएशंस थी वो की थी। अब उसका अब इफेक्ट देख लें। पाकिस्तान 2021 वो साल है कि जिसमें सबसे कम दहशत गर्दी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कम हो गई थी, और ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं। और अब जब आपने उस चीज को हटा दिया, जब आप देखें, जब आप लेट्स से आप एरियल बॉम्बिंग करते हैं या आप ड्रोन अटैक्स करते हैं, जिसके खिलाफ इमरान खान आज से नहीं पिछले 20-21 साल से, मतलब 2002-3 से इमरान खान इसके खिलाफ है। हम लोगों ने इसके खिलाफ नेटो के हमने वो रास्ते रोके, हम लोगों ने वजीरिस्तान मार्च किए, सारा कुछ किया। और उसकी वजह यह है कि जब कोलैटरल डैमेज होता है, ऐसे बच्चे या ऐसे बूढ़े या ऐसी औरतें जो कि टेररिस्ट नहीं होती हैं, जब वो एज अ कोलैटरल डैमेज शहीद मरते हैं या शहीद होते हैं, मुझे नहीं पता उनको कैसे वो करूं, तो उसका जो फॉल आउट होता है वो बड़ा सख्त होता है। फॉर एग्जांपल, मैं या आप, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे किसी कोलैटरल डैमेज में हो जाएं, तो आप ये समझ लो मैं एक बना बनाया रिक्रूट बन जाऊंगा दहशत गर्दी के लिए। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमें जरा डिफरेंट सोच के लिहाज से जाने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव मसला। और DGISPR ने आज कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा कि अगर टॉक्स से ही बात होनी तो होती, दुनिया के तमाम मामलात मुज़ाकरात से होते, तो ग़ज़वा बदर में रसूल अल्लाह को क्यों जरूरत पेश आती जंग की? देखिए इस तरह मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर उसमें बहुत सारे जंग ऐसे भी थे जिसके बाद जो जंग जब ख़त्म हो रही होती थी तो उसमें नेगोशिएशंस हो जाती है। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, सुलह हुदैबिया की भी बात कर सकता हूँ कि अगर जंग की सारी चीज़ें होती तो सुलह हुदैबिया क्यों किया था। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हम लोग रिसेंटली हम लोग एक नेगोशिएट करके आए हैं। दो लोगों के दरमियान में एक जंग थी जिसमें से एक को टेररिस्ट कहा जाता है और दूसरे को टेररिस्ट नहीं कहा जाता। मतलब ये वाले लोग उनको टेररिस्ट कहते हैं, वो इनको टेररिस्ट कहते हैं। उनके दरमियान में हम लोगों ने एक पीस मुआहदे के ऊपर सबने दस्तखत किए हैं। हमने वो क्यों दस्तखत किए हैं? जंग लगी रहनी चाहिए थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए बात ही हो जाती है जंग, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। आप समझते हैं कि अलाउ मी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक, कि जंग नहीं होनी चाहिए। सही मैं ये कह रहा हूं, ये हमारा मौकफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सही। मौकफ, मैं ये समझता हूं कि जंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आप अगर आपने करना भी है, आप जंग को, अच्छा देखिए उन्होंने एक फिगर बताई थी, मैं वो बता देता हूं। उन्होंने कहा हमने तकरीबन 14,000 सॉर्टीज की हैं इसी साल में, या 10,000 से ऊपर की हैं, और तकरीबन 900 समथिंग लोग किए। तो दैट मींस एवरी 10 इंटेलिजेंस बेस पर जो ऑपरेशंस हुई उनमें से एक आदमी को उन लोगों ने मारा है। ठीक। ये इट मींस उनका जो सक्सेस रेट है वो 10% है। ठीक है, अगर हम इस लिहाज से करें और उसके फॉल आउट आप देखें तो ये फॉल आउट आपका बढ़ता जाएगा। आप इसको सिंपल ये कर ले, इसको स्टेटिस्टिक्स को एक चार्ट में डाल दे, उसको फिर स्टडी करें कि आपने जो जैसे कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है, आपको ठीक। खुद ही पता चल जाएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर दुनिया की हिस्ट्री देख ले, जो मैंने रेफरेंस आपको दिए आप उनको देख लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लें। इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। मे बी एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशंस माइट बी द ओनली ऑप्शन, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपोज नहीं कर रही ऑपरेशंस को। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर इबादुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈاکٹر عباد صاحب. بہت شکریہ عباد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عمران خان صاحب نے سہیل افریدی کا نام جو ہے لیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, یا آپ ان کے راہ میں رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ جی. یہ تبدیلی سرکار تو باقی پاکستان سے فارغ ہو گیا, لیکن بدقسمتی سے اس صوبے میں سٹل ہے اور ابھی وہ قیدی ہے, لیکن وہاں سے فیصلے مسلط کرتے ہیں صوبے کے اوپر. آپ نے تبدیلی کی بات کی, تو تبدیلی ہم خوش ہو رہے تھے کہ تبدیلی چاہیے, لیکن تبدیلی فار دا بیٹر سائڈ چاہیے, فار دا ورس نہیں چاہیے. یہ جو نامینیشن ہے, ہم تو تنگ تھے گنڈاپور سرکار سے کہ خودکش بمبار کیا ہے, تو یہ کم نہیں ہوگا جس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے روکا جائے گا؟ آپ کے کس طرح سے سمجھ کام نہیں ہو سکے گا؟ وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا, ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی میجورٹی ہے صوبے میں, ان کا مینڈیٹ ہے, تحریک انصاف کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو بھی سلیکٹ کر لے. کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا؟ نہیں, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں ہو پائے گا. میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے تو یہ کہا کہ تبدیلی سرکار نے تبدیلی بیٹرمنٹ کے لیے چاہیے تھی, یہ ورس پہ لے چلے ہمیں. یہ جو ہے تبدیلی جو ہے, جو ڈائریکشن اس کی غلط ہے, ریورس گیئر اس نے لگایا ہے. کہ ہم تنگ تھے گنڈاپور سرکار سے, جو کچھ ہو رہا ہے اس صوبے میں, جو کرپشن کی بربار ہے, جو ملیٹنسی ہے, جو گورننس کی پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی, اس سے ہم تنگ تھے. تو اس نے جو سلیکشن کی جو نامینیشن ہے, وہ بندہ گنڈاپور سے بھی بدترین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ویسے آپ کی اپنی پولیٹیکل سینس کیا کہتی ہے؟ یہ جو تحریک انصاف تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے, یہ آسانی سے کر پائے گی, یا پھر آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں آگے؟ یہ اس طرح ہے, ہم تو پہلے یہ کر رہے ہیں کہ آج یا کل یہ ہمارا اناؤنس ہو جائے گا. ہم ایز اے جوائنٹ اپوزیشن ایک کینڈیڈیٹ کو فلوٹ کر رہے ہیں. تو ویسے بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہو, یہ سارے آزاد ہیں, کوئی فلور کراسنگ کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اور اس میں آلریڈی پی ٹی آئی میں 4-5 گروپس ہے, اور آفٹر دس نامینیشن اور بھی گروپنگ زیادہ ہو چکی ہے. تو میں آپٹیمسٹک ہوں کہ ورس کی طرف ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 12 ایم پی ایز جو ہیں شامل نہیں ہوئے علی امین گنڈاپور کے کل عشائیے میں؟ آپ کے پاس بھی آپ لوگ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں. کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو کے کوئی کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے, جوائنٹ اپوزیشن کی آ جائے؟ نہیں, میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. یہ رابطے تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہر ایک سے کرتے ہیں, آپس میں ہم بیٹھتے ہیں. کل بھی ملے تھے, آج بھی ملیں گے. اب بھی میں کہیں جا رہا ہوں, کوئی فنکشن ہے, اس میں بھی پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, تو رابطے تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, جو گروپنگ ہے, جو حالات کو دیکھ کر, جو صوبے کے ساتھ لائن لوگ ہیں, اس کے ساتھ سینئر سلاٹ بھی ہے, جو کئی دفعہ وزیر رہ چکے, کئی دفعہ ایم پی ایز رہ چکے, اس ڈیسیشن کو لے کر تو وہ خوش نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ اس طرف نہ جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی ایف سے لے کر کسی کو ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور آپ کی جماعت اس میں حمایت کرے؟ یہ تو پہلے میں نے کہا کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کانسنسس سے ہم اپوزیشن سے ایک بندے کو نامینیٹ کریں اور جوائنٹ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ. تو اس پر ہماری ڈیبیٹ جاری ہے, تو ہوپ فلی کل تک یہ ڈیسیژن ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا قبول کر لیا جائے گا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی؟ ابھی تک استعفیٰ پہنچا تو ہے نہیں. وہ تو ابھی وہ ایشو تو اوور ہے, وہ تو ظاہر بات ہے, 1-2 دن آگے پیچھے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو قبول ہو جائے گا. علی امین تو آج چلے گئے, ڈی اے خان بھی. تو اس سارے معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو نئی حکومت بنے گی, جو بھی چیف منسٹر آئے گا, اس میں اس کی جو پرائرٹیز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ کیا ہوں گی؟ کیونکہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کانفرنس کیا بڑا واضح پیغام دیا. یہ کوشچن مارک یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پشاور کی سلیکشن کیوں کی, یہ پریسکار کیوں کی, کل کے باتیں کیوں کی, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صوبہ ہے, سب سے زیادہ پیسے صوبے کو ملے ہیں وار آن ٹیرر کے مد میں 700 بلین. اور آج بھی پورے پختونخوا میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے. آج بھی فارنزک لیب کے لیے ہم لاہور جا رہے ہیں. آج بھی ہماری جو سی ٹی ڈی ہے
جو مینلی ہینڈل کرتی ہے ٹیررزم کو، وہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہے. آج بھی آپ کے ضم اضلاع میں کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، ہمارے پولیس ایکوپڈ نہیں ہے، ٹرین نہیں ہے. تو یہ تو ایشوز ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ چیزیں مینشن کی کہ سارا کام تو آرمی کا نہیں ہے، سویلین گورنمنٹ کا بھی کوئی کام ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے اس صوبے میں مسلسل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ لوگ مسلط ہے. اس کا لیڈر جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کا. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عمران ہی نے کہا تھا کہ ان کو آفیسز دے دے دہشت گردوں کو، ان کو وزارتیں دے دے، ان کو اکاموڈیٹ کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. جب یہ آپریشن ہوئی، یہ ختم ہوئے تقریباً، تو پھر واپس لانے والے کون تھے؟ وہی عمران ہی پرائم منسٹر تھا. ادھر بھی اس کی گورنمنٹ تھی. ان کا جو ابھی جو ایکس ہے، صرف آپ یہ عمران خان صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. عمران خان صاحب 2022 میں جب نو کانفیڈنس موشن ہو گئی، اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کنسنسس کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ ہم نے طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں. آپ کی حکومت تھی اس ٹائم. نہیں، یہ آپ دوسری بات کر رہے ہو. یہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی یونینیمسلی ایگریڈ ٹو کنٹینیو ٹاکس ود تحریک طالبان پاکستان. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. بالکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ ہوئی کابل میں کپ اپ ٹی پر، اور اس کا جو سیگنیٹری ہے وہ بیرسٹر سیف تھا، جو آج بھی پختونخوا کے اسپوکس پرسن ہے. اس وقت عمران پرائم منسٹر تھا یا محمود خان چیف منسٹر تھا. یہ جو لانے والے تھے، یہ جو جب کابل ٹیک اوور ہوا تو یہ عمران خان تھا. اس نے کہا تھا کہ آج جو میں فتح ہے. یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد کی میں ڈاکٹر صاحب میں اس کے بعد کا سوال پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے یہ کچھ کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، آپ لوگوں کی حکومت آئی، آپ لوگوں نے بھی ٹاک کو انڈورس کیا، آپ لوگوں نے ان کے خلاف آپریشن میں جانے کو جو ہے ترجیح نہیں دی. تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور پوچھ رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانے والے جو تھے یہ لوگ تھے. پھر جب لائے گئے تو پھر ڈائیلاگ کی ہماری گورنمنٹ نے بات کی کہ ود ڈائیلاگ اگر چیزیں ختم ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ بات ہوئی. لیکن لانے والے کون تھے؟ میں یہ کوشچن مین یہ ہے کہ لانے والے کون تھے؟ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل میں، میٹنگ کس نے کی، کون لے کر آئے؟ تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کچھ اور بات کر رہے ہو. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا کہ جب وہ آ گئے تو ظاہر میں نے ٹاک کرنی تھی. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ کس طرح سے دہشت گردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں، یہ پہلے مذاکرات ہوئے ہیں. یہ تو 2008 میں اگر آپ کو یاد ہو ایک پیس ڈیل ہوئی تھی سوات میں بھی. 2008 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو صوفی محمد فضل اللہ اینڈ کمپنی تھا، اس کے ساتھ پہلے پیس ڈیل ہوئی، اس کے بعد آپریشن ہوئی. یہ باجوڑ میں بھی ڈائیلاگ ہوئی. لیکن جب ڈائیلاگ فیل ہوئے تو پھر اور آپشن نہیں ہے. ابھی آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ صوبے میں کیا کوئی گرینڈ آپریشن ہوگا، کس طرف جایا جائے گا؟ نہیں، ابھی جو یہ کر رہے ہیں یہ تو کیا اس کو کہتے ہیں، یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن چل رہی ہیں. لیکن بدقسمتی ادھر یہ تھی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی کلیئرٹی ہی نہیں تھی. صبح چیف منسٹر کیا کہتے تھے، شام کو اس کے الٹ کہتے تھے. تو یہ کلیئرٹی بہت لازمی ہے. اگر فورسز آپریشن میں ہے تو اون کرنا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے. ادھر اونرشپ کی فقدان ہے، یہ ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے، کیا کلیئر اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ ہم نے بھی دہشت گردوں سے جنگ کرنی ہے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوتا، اس پہ پالیٹکس کھیلی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے. میں اور آپ سیم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اور اینگل سے کر رہے ہو، میں کوئی اور اینگل سے کر رہا ہوں. اس صوبے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ ٹرم ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. لا اینڈ آرڈر از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ میں کلیئرٹی نہیں ہے. یہ بات ہوئی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں.
ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام معاملے پر افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو کس طرح سے پرسیو کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کل سٹرائک ہوئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی امبیسی بھی افغانستان میں کھلنے جا رہی ہے. اس تمام معاملے کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دہشت گردی جدھر بھی ہو، جس شیپ میں بھی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. تو افغانستان کو بھی ایک کلیئر میسج ہے، یہ بھیم نے بھی دی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ یا سلیکٹ کر لے ٹیررسٹ کو یا پاکستان کو سلیکٹ کر لے. وہی جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو بند کر دے، فیسیلیٹیشن جو ہو رہی ہے اس کو بند کر دے. یہ اسٹریٹجی ہے. بس آخری سوال آپ سے کہ صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دن خیبر پختونخوا کے صوبے کے لیے ٹف ہوں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے، اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ آلریڈی گوئنگ آن ہے.